अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल मुमताज़ चौहान नावल एंड राइट्स। मुकम्मल नावल इश्क हो तुम। उफ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? क्या हो गया है? इनाया, तुम्हारे नाना की डेथ हो गई है। जैसे ही वो घर दाखिल हुई, इस कदर शोर शराबा सुनती चादर एक तरफ रखती माँ के जाने पेश कदमी कर गई, जहाँ उसकी वालदा शाज़मा बेगम बहुत दुख से रो रही थी। नाना की डेथ। इनाया ने ज़ेर लब दोहराया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको कैसे पता चला? अब की बार लहजा धीमा था। अभी वो जुल्फ़ी की कॉल आई थी, उसने बताया। वो दूर पार का रिश्तेदार, उसको पता है और हमें किसी ने नहीं बताया। वो दुपट्टे से आंसू पोंछते रो रही थी। तो चलें, अब पता चल गया है ना, चल पड़ें। इनाया ने मसरियतन कहा, क्या फ़ायदा अब जाने का? 2 दिन पहले डेथ हुई है, अब वहाँ जाके उनके भाई का मुंह देखूं, जो देखना गवारा नहीं करते। और सुरदा होती उठ गई, जबकि इनाया का दिल भी बुरी तरह दुखा था। उसके मामू अमीरी के नशे में इस कदर गुम थे कि गरीब बहन इन्हें बहुत ही बुरी लगती थी। वजह बस इतनी थी कि बहन ने अपनी पसंद से गरीब से शादी कर ली। खानदान वालों ने ताल्लुक तोड़ लिया, सिवाय बाप के। लेकिन बाप ने भी शादी के बाद कम ही खबरगिरी की थी। वो ज़्यादातर बीमार रहते थे और बेटे ने ताल्लुक रखने ना दिया। वो अपनी बेटी शाज़मा के लिए बहुत रोते थे, लेकिन इमरान पाशा की तरफ से शाज़मा को हवेली आने की इजाज़त ना थी। इसलिए वो बाप की बीमारी में एक बार भी हवेली नहीं गई थी। एक माह से तो इनसे फ़ोन पे भी राब्ता नहीं हो रहा था और आज खबर मिली इन्हें फ़ौत हुए 2 दिन हो गए हैं। इनाया ने उठते हुए आंख में आया आंसू को पहुंचा। अब तो रिश्तेदारी भी पैसों से है। जिसकी जेब में पैसे होते हैं, उसी को लोग रिश्तेदार बना लेते हैं। खून के रिश्ते ऐसे भी बेमोल होते हैं। इनाया सर नफ़ी में झटकती किचन की जानिब बढ़ गई। वो जानती थी अब शाज़मा बेगम का सारा वक्त रोकर अपने बाप को याद करते गुजरना है। उसे आज अपने मामूँ से शदीद नफरत सी महसूस हो रही थी, जिन्होंने इतला तक देना गवारा न किया। वो रोटी तवे पर डालती बुरे मुंह बना रही थी। 19 साल और 8 माह की इनाया मेडिकल पढ़ रही थी और अभी हाल ही में उसने एमडी की एंट्री टेस्ट पास किया था और उसका तालीमी कैरियर बहुत शानदार था। इंतहा दर्जे के लायक थी। माँ की अकलौती बेटी थी। बाप के 2 साल पहले डेथ हो गई थी। तब से दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे के सहारा थे। वो गहरा सांस भरते माँ के कमरे की जानिब बढ़ी और इन्हें ज़बरदस्ती खाना खिला के मेडिसिन दी। अभी वो बाहर आई थी कि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने की आवाज़ आई। इनाया ने सर पे अच्छे से दुपट्टा ओढ़ते दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स को सूटेड बूटेड रुख पहरे खड़ा देख वो माथे पर बल डाल गई। जी कौन? वो शख्स पलट के इनाया को देखने लगा। उसके चेहरे पे मतानत थी, जबकि वो दिल में सख्त नफरत। इनाया लाशारी। उसने तस्दीक चाही। जी आप कौन? इनाया इस खूबसूरत मर्द को देखती थोड़ा सा झिझकी थी। सालार पाशा, इमरान पाशा का बेटा। वो अपना ब्लैक चश्मा उतार के उसे घूरी निगाहों से देखने लगा, जिसका हुस्न नज़रअंदाज करने के काबिल तो हरगिज न था, लेकिन दिलो दिमाग में नफरत की पट्टी बंधी थी, तो वो कैसे उसका हुस्न देख पाता? उसके मुकम्मल तारुफ पे वो लब भींच गई, क्योंकि उसे पहचान के वो अच्छी तरह जानती थी यहाँ आने का मकसद। तीखे अंदाज में पूछा, मकसद है तो आया हूँ। तुम्हारी मम्मा कहाँ हैं? वो उसे एक तरफ करता अंदर दाखिल हुआ। आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते, चले वापस बाहर। वो गुस्से से अपने से 8 साल बड़े सालार को गुस्से से बोली कि उसकी जानिब मुड़ते उसे गोरियों से वो नमाज गया। ऐश ने अपने और उसके बीच फासला कायम किया। पुप्पो से मुलाकात करने आया हूँ। कमरा कौन सा है उनका? वही सर्दो सपाट अंदाज। फुप्पो, क्या इस रिश्ते को पहचानते हैं आप? अपने दादा के जिंदा होते तो आप आई नहीं, उनकी वफात तक का बताना गवारा नहीं समझा। मम्मा अपने बाबा के आखिरी दीदार तक न कर सकी, उनसे मिल भी ना सकी, और आज आके आप कह रहे हैं फुप्पो? वो तंजिया अंदाज में अपनाए बोली, बहुत जहर भरा तुम्हारे अंदर हमारे लिए। उसकी जानिब एक कदम बढ़ाते बोला तो वो 2 कदम पीछे हटी। जो आपने दिया है ना, वही लौटा रहे हैं। बरई मेहरबानी जाए यहाँ से। वो उसे दरवाजे का रुख दिखाती आंसू जब्त करते सख्त लहजे में बोली, पुप्पो से मिले बिना तो हरगिज नहीं जाऊंगा। वो भी सख्त जिद्दी था और अंदर कमरे की जानिब बढ़ा के अनाया ने उसका रास्ता रोका। एक बार की कही बात समझाई नहीं देती। निकले हमारे घर से, यह आपके शाया शान नहीं, इसलिए दोबारा इधर का रुख हरगिज मत करना। और वो इस बार उसे बाजू से पकड़ के एक तरफ करता अंदर बढ़ा। सामने ही उसे पप्पू दिखाई दी। वो उनके पास जाता मोहब्बत से मिला। वो भी अपने भतीजे को मिलकर रो दी और गिले शिकवे करने लगी।
عنایہ کو ان کا انداز بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ بجائے اسے گھر سے نکال کے باہر کرنے کے، اس کے ساتھ بیٹھی دکھ سکھ لگا رہی تھی۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ ابھی اسی وقت چل رہی ہیں؟ ساتھ وہ قطعی انداز میں بولا۔ شازمہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر عنایہ کو دیکھا۔ ایسا کیسا ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ وہ اپنی بات پہ زور دیتے بولا۔ ضرور اس میں بھی ان امیروں کی کوئی غرض ہوگی امی جان، مت آئیے گا ان کی چکنی چپڑی باتوں میں۔ عنایہ نے سالار پاشا کو گھورا تھا، جبکہ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں کیوں کرنے لگا اس سے شادی؟ اس وقت ہال نما کمرے میں سبھی چھوٹے بڑے موجود تھے۔ 2 دن پہلے ہی آغا کی ڈیتھ ہوئی تھی اور آج ان کی وصیت کھلی تھی، جس کے مطابق ان کے پوتا سالار پاشا کو ان کی نواسی عنایہ سے نکاح کرنا تھا، ورنہ ساری جائیداد ٹرسٹ کو چلی جانی تھی، کسی کو کچھ بھی نہ ملنا تھا۔ بیٹا میں یہ نہیں، اس وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے اور اس وصیت کے کھلنے کے 1 ہفتے کے اندر ہی یہ نکاح ہونا ہے، ورنہ آپ سب روڈ پہ آ جائیں گے۔ وکیل ماہر حمدانی نے وصیت کے پہلے صفحے کی آخری لائن پہ سب کی نگاہ دوڑائی۔ سالار نے غصے سے موٹیاں بھینچی۔ وہ کبھی بھی اس مڈل کلاس لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا تھا، چاہے اس کا سب کچھ چھن جاتا۔ رجب وکیل صاحب کو گیٹ تک چھوڑ آؤ۔ پاشا صاحب ڈونٹ وری، میں چلا جاؤں گا، آپ فکر مند نہ ہوں۔ اب بس اس وصیت کی شرط کو مکمل کر دیں تاکہ جائیداد قانونی طور پہ آپ کو واپس مل جائے، ورنہ آپ جانتے ہیں 1 ہفتے کے بعد کیا ہو سکتا ہے، تب میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ حمدانی صاحب انہیں صاف لفظوں میں کہتے وہاں سے اپنی فائل اور کوٹ اٹھائے باہر نکل گئے۔ یہ سب کیا کیا آغا جان نے؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ بچوں کی مرضی کس میں ہے؟ اب میری بھانجی منیشا کا کیا ہوگا؟ رمیسہ بیگم نے دکھی دل سے اپنے شوہر عمران حمدانی کو دیکھتے پوچھا، جن کی نگاہ اپنے بیٹے پہ ہی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا تھا بس وہی کچھ جانتا تھا، اور اس جائیداد کو ٹرسٹ میں جانے سے روکنا تھا جو اربوں کی تھی۔ وہ جدی پشتی رئیس تھے اور ان کی زمینیں جائیدادیں اتنی تھی کہ خود انہیں بھی اندازہ نہ تھا، کیونکہ آج تک کبھی مکمل دیکھنے کا وقت کسی کو ملنا ہی نہ تھا۔ پر سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا مطلب روڈ پہ آ جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران پاشا سالار کے پاس جاتے، سالار غصے سے سامنے پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اب کیا ہوگا بادشاہ صاحب؟ رمیسہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، وہ گمبھیر لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھے، جبکہ ان کی بات کا مطلب سمجھتے رمیسہ نے پلٹ کر اپنی بھانجی منیشا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو سے تر تھی اور وہ آج خود کو بے بس سا محسوس کر رہی تھی۔ سالار، کچھ بھی کر کے انہیں پاشا مینشن لے کے آؤ، اس لڑکی سے نکاح کرو، جائیداد اپنے نام کرو اور پھر ختم کر دینا یہ رشتہ، کیونکہ وصیت میں صرف نکاح کی شرط ہے اور اس کو نبھانے کی شرط نہیں۔ اپنے بابا کے الفاظ یاد کرتا وہ خود پہ کنٹرول کرتا واپس شازمہ بیگم کی جانب مڑا۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر اتنی تڑپ اتنی محبت ہوتی تو نانا کی ڈیتھ کا مما کو ضرور بتاتے۔ وہ سوال شازمہ بیگم سے کر رہا تھا، جبکہ جواب عنایہ کی جانب سے آتا تو وہ لب بھینچتے اسے بس گھور کے ہی رہ جاتا۔ پھپھو جان، کلاوت جان کی وصیت کھلی۔ ان کی آخری خواہش یہی ہے کہ آپ کو خان مینشن کی بیٹی بنا کے واپس لے جایا جائے، اور ان کی آخری خواہش کا احترام۔ او ہو مسٹر سالار پاشا، جیتے جی تو آپ ان کی خواہش پوری نہ کر سکے، اب کون سی خواہش پوری کرنے کا ارادہ ہے جن سے اب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ مرنے کے بعد کیا ثواب پہنچتا ہے ان کو؟ عنایہ بیٹا جاؤ، چائے پانی کا بندوبست کرو۔ کون سا پانی امی؟ یہ تو منرل واٹر پیتے ہوں گے، انہیں ہمارا غریبوں کا پانی ہضم نہیں ہونا۔ عنایہ کچن میں جاؤ، وہ سختی سے بولی تو عنایہ پاؤں پٹکتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سالار پاشا تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ اپنی پھپھو کی جانب مڑا اور اپنی باتوں سے انہیں کنوینس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ حد تک تو وہ کامیاب ہو گیا تھا، اب باقی کا بھی اسے کامیاب ہونا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے؟ رمیسہ بیگم نے عمران پاشا سے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ آئے یا نہ آئے، مجھے سالار پہ پورا یقین ہے، وہ انہیں لے آئیں گے۔ ان کے لہجے کا یقین رمیسہ بیگم کو بھی چونکا گیا۔ کچھ ہی دیر میں باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنتے ہوئے سب چوکنا ہوئے۔ سبھی کی نظریں مین گیٹ کی جانب اٹھی۔ رمیسہ بیگم ریلنگ کے پاس کھڑی نیچے ہال میں دیکھتی نظریں مین انٹرنس میں گڑ گئی، جبکہ ان کی بہن رومانہ بھی وہیں ان کے پاس آ کھڑی ہوئی، جو عرصے دراز سے شوہر کی وفات کے بعد یہیں مقیم تھی۔ ان کی بیٹی منیشا تھی، وہ بھی اپنے کمرے سے نکلتی سامنے آئی۔ مین انٹرنس سے سالار کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی سپاٹ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ لے، یہ تو پہلی بار میں ہی مینشن پہنچ گئی، رومانہ نے دانت پیستے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے انتظار میں تھی،
کوئی لینے آیا اور ہمیں اس گھر میں آنے کا موقع ملے۔ رومانہ نے زہر اگلا۔ اتنے میں عمران پاشا اپنے کمرے سے نکلتے بہن کی جانب بڑھے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ بھی بھائی کے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اپنے باپ کی یاد شدت سے آئی۔ گلے شکوے ایک بار پھر شروع ہو گئے۔ عمران پاشا نے معافی مانگی۔ رمیسہ بیگم بھی ان کی آتی ان سے ملی، لیکن ایک فاصلے سے عمران پاشا نے عنایت کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ایک نگاہ بیٹے کو دیکھا، جس کے چہرے کا اطمینان قابل دید تھا۔ مطلب آگے بھی رستہ آسان تھا۔ نورا، ان کے لیے وہ جو کمرہ سیٹ کروایا تھا نا، انہیں وہی لے جاؤ۔ جاؤ بیٹا، اپنا سامان رکھو اور اس گھر کو اب اپنا ہی گھر سمجھنا۔ رمیسہ بیگم نے چہرے پہ مصنوعی مسکان سجائے کہا، جبکہ عنایت صرف ماں کی وجہ سے مجبور ہو کر یہاں آئی تھی، جنہوں نے اسے اپنی قسم دی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی نورا کے ساتھ روم میں چلی گئی۔ پاشا صاحب نے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ سالار، تم نے تو معجزہ ہی کر دیا۔ وہ بیٹے کے اس کارنامے سے خوش ہوئے تھے۔ کل تک تو سالار ان کے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی صورت اس لڑکی سے نکاح کرنے پہ راضی نہ تھا، اور مشکل سے پاشا صاحب نے اسے سمجھایا اور راضی کیا۔ اب اگلے کا مرحلہ دونوں باپ بیٹے نے مل کے طے کرنا تھا۔ آنا تو تھا، اتنا امیر لائف سٹائل کس کو برا لگتا ہے؟ رمیسہ نے منہ بناتے کہا۔ فار گاڈ سیک رمیسہ بیگم، ایسا کچھ بھی منہ سے نہ نکالے۔ جانتی ہے نا اس نکاح کو کرنا اس ہفتے ہر صورت ہے، اس لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لیں کہ ایک رائے پہ پانی مت گرائیے گا، انہوں نے رسان سے سمجھایا، جبکہ وہ سب ایک ہی پیج پہ ایک دوسرے سے متفق تھے، سوائے منیشا کے۔ وہ تو ایک لمحے کو بھی اس لڑکی کو اس مینشن میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ نکاح ہوتا دیکھ کیسے سہن کرے گی؟ جیسے ہی سالار اپنے روم میں گیا، منیشا بھی اس کے پیچھے چھپتی ہوئی اس کے کمرے میں جا پہنچی۔ سالار، وہ اسے ایک دم سے پیچھے سے ہگ کرتی آنکھیں موند گئی۔ سالار ایک دم چونکا اور دھیرے سے منیشا کو غصہ لگ گیا۔ آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ تم نکاح کر لو گے اس لڑکی سے؟ وہ کرب سے ایک کراتے بولی۔ مجبوری ہے، جانتی ہو نا۔ وہ بگڑے موڈ سے بولا۔ سالار، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ دل کا ڈر زبان پہ لے آئی۔ اتنا انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو پہنچتے اب کی بار نرمی سے کہتا رخ پھیر گیا۔ سالار، مت کرو، میں نہیں بانٹ سکتی تمہیں۔ وہ پھر سے اس کے قریب ہوئی، جب سالار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ اپنے اور میرے بیچ فاصلہ قائم رکھو، ہمارے بیچ ابھی محرم کا رشتہ نہیں۔ کنٹرول یور سیلف، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ محرم کا رشتہ تو تم بنا بھی کسی اور کے ساتھ رہے ہو، اور اسے ہی اپنے پاس آنے کی اجازت بھی دو گے۔ میرا کیا ہوگا سالار؟ وہ مسلسل ایک ہی بات کرتے اب سالار کو زج کر رہی تھی۔ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، تم جاؤ، کل بات کریں گے۔ وہ اس وقت کافی تھکا ہوا تھا، شاور لے کے سونا چاہتا تھا۔ سالار پلیز، مجھے منیشا کہاں نہ کل بات کریں گے، جسٹ گو۔ وہ سرد و سپاٹ انداز میں بولا تو وہ سر جھکائے کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنی گردن کو دائیں بائیں اسٹریچ کرتے اپنی شرٹ اتارتا ایک طرف اچھال گیا۔ بستر پہ نیم دراز ہوتے وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ بلیک سینڈوں میں اس وقت اس کے بھاری مسلز ابھرے ہوئے اس کی مضبوط جسامت کا پتہ دے رہے تھے۔ شازمہ پھپھو کے گھر ہوئے آج اس کی ساری باتوں کو یاد کرتے، عنایت کو سوچتے اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ تبھی اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی اور ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا انداز عجلت بھرا تھا۔ سالار کو لگا منیشا واپس آئی ہے، لیکن دروازے سے عنایت کو اندر آتا دیکھ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی تھی۔ وہ میری امی، ان کو سانس نہیں آ رہا۔ عنایت نے بامشکل اپنے آنسو پہ قابو پاتے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً اپنی شرٹ صوفے سے اٹھاتا فکر مندی سے بولا۔ ان کا انہیلر نہیں مل رہا، شاید آپ کی گاڑی میں گر گیا ہے، سامان سے پلیز چیک کر دیں۔ وہ اس وقت جس طرح بات کر رہی تھی، دن والی عنایت بالکل مختلف تھی۔ تم چلو پھپھو کے پاس، میں دیکھتا ہوں۔ وہ فوراً گاڑی کی کیز لیتا باہر کار پوچھ میں آیا۔ گاڑی کی سیٹ پہ دیکھا کوئی انہیلر نہیں ملا، نیچے دیکھا تو اسے انہیلر نظر آ گیا۔ وہ فوراً انہیلر لیے اندر بھاگا۔ سالار کیا ہوا؟ رستے میں منیشا ٹکرا گئی، لیکن وہ نظر انداز کیے پھپھو کے روم کی جانب بڑھ گیا، جہاں ان کی سانس رک رک کے چل رہی تھی اور آنکھیں ابل کے باہر کو آئی ہوئی تھی۔ عنایت اسے وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ سالار نے انہیلر اس کے جانب بڑھایا تو اس نے فوراً ماں کے منہ کو لگایا۔ کچھ دیر میں ان کی سانس بحال ہونا شروع ہوئی۔ عنایت نے ان کا سر اپنے سر سے لگایا، ساتھ لفظوں سے حوصلہ بھی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سانس بحال ہونے پہ بستر پہ لیٹتی سالار کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ابھی وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ پھپھا کا خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت تو مجھے کہہ دینا۔ سالار کا لہجہ خود بخود نرم ہونے لگا۔ وہ شازمہ کی اتنی بگڑی حالت دیکھتا کافی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ماں کو آرام سے لٹاتی ان پر کمفرٹر دیتی سالار کی جانب بڑھی۔ آپ نے ابھی جو کیا اس کے لیے شکریہ، باقی آپ کی کسی احسان کی ضرورت نہیں، میں اپنی امی کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اب وہ پہلے والی عنایت بن گئی تھی۔
سالار نے اسے ایک سخت گوری سے نوازا اور باہر نکل گیا، جبکہ وہ لائٹ آف کرتی ماں کے پاس جا ٹکی۔ بھائی، میری عنایہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے لیے جو فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، اور یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے میری عنایہ کو مانگ رہے ہیں۔ شازمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ میری بہن مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی، لیکن مجھے اعتراض ہے۔ اچانک سے عنایہ کی آمد وہاں ہال میں موجود سبھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ شازمہ بیگم کو بیٹی کی اس بات پہ غصہ آنے لگا۔ مجھے آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی ماموں، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے سپاٹ انداز میں بولی، جبکہ صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے سالار کا دماغ پل میں شارٹ ہوا۔ بیٹا، جب بڑے آپس میں بات کر رہے ہوں تو چھوٹے نہیں بولتے۔ عمران پاشا نے اپنے غصے کو بامشکل کنٹرول کیا، لیکن جب فیصلہ چھوٹوں کے بارے میں ہو تو چھوٹوں سے مشورہ لیا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے میری امی میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گی۔ اپنی ماں کو بھی اعتماد میں لینا چاہ رہی تھی۔ عنایہ، روم میں جاؤ، میں بات کر رہی ہوں نا۔ شازمہ بیگم نے اسے ٹوکا تھا۔ امی، آپ بات نہیں کر رہی، آپ ایموشنلی سپوائل ہو رہی ہیں۔ عنایہ نے خود کو سخت کہنے کو روکا۔ پھپھو نے کیا کہا، سنائی نہیں دیا؟ سالار نے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکا۔ سالار کی غصیلی نگاہوں پہ عنایہ نے اسے گھور کے دیکھا۔ امی، آپ چلیں اندر میرے ساتھ۔ وہ ماں کو اٹھانے لگی۔ عنایہ، میں نے تمہاری بات طے کر دی ہے، اس لیے اب کوئی بحث نہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے وہیں روک دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کہا تو کل تک اس کی ماں بھائی سے نالا تھی، اور کہاں آج وہ یہاں آتے ہی بھائی کی سائڈ ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد شازمہ نے بھائی سے اپنی بیٹی کے رویے کی معافی مانگی، جبکہ عمران صاحب کے دل میں اس لڑکی کے لیے مزید نفرت ابھری جو اس طرح انہیں جواب دے کے گئی تھی۔ آغا جان کی وصیت نے ان کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، ورنہ وہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہ کرتے۔ اور پھر عنایہ نے کتنے اعتراضات کیے، اچھا خاصا شور شرابہ مچایا، پر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اور گھر کے افراد کے بیچ اس کا سالار کا نکاح ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جگمگ آ گئے، لیکن ماں کی دھمکیوں کے آگے وہ بے بس ہو گئی۔ بہتر ہوگا رخصتی بھی آج ہی کر دی جائے، کل ولیمہ سادگی سے کر لیں گے انشاءاللہ۔ عمران پاشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عنایہ دل ہی دل میں سب سے بدگمان تھی۔ جیسے آپ کو بہتر لگے بھائی صاحب، اب سے یہ آپ کی بہو ہے، اس گھر کی بہو، آپ اس گھر کے بڑے ہیں، اس کے لیے جو فیصلہ لیں گے اس کی بہتری پہ محیط ہوگا۔ بہن کی باتوں نے ان کا اچھا خاصا مان بڑھایا، اور یوں سے رخصت کر کے سالار کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ لہنگا زیب تن کیے تھی جو زبردستی اس کی امی نے اسے پہننے کو کہا تھا۔ برائے نام میک اپ اور جیولری میں اپنی مکمل دلکشی کے ساتھ اس کے بستر پہ برجمان تھی۔ اسے آج ہال میں سب کی نگاہیں اپنے جسم کے پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اس کی سانس جو کہ اس کی ممانی بھی تھی اس کے پاس اندر آئی۔ پیاری لگ رہی ہو، اس کو سر سے پیر تک دیکھتی منہ بناتے بولی، لیکن مخمل میں ٹاٹ کا پیبند نہیں لگتا، یہ تو سنا ہی ہوگا نا۔ ان کی اچانک کہی بات پہ عنایہ نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جو ہو رہا ہے اسے سچ نہ سمجھ بیٹھنا۔ جس ماں کی خاطر تم نے یہ سالار سے نکاح کیا ہے نا، اسی ماں کی خاطر سالار سے دور بھی رہنا۔ سالار کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، وہ میری پسند سے شادی کرے گا اور میری پسند کو ہی اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ پھر مجھ سے نکاح کی وجہ؟ وہ دل پہ پتھر رکھے ان کے جاتے قدموں کا زنجیر محسوس کرنے لگی۔ مجبوری جو بہت جلد ختم ہو جائے گی، وہ دھیرے سے کہتی باہر نکل گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عنایہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اسے سالار سے کوئی جنونی عشق تو نہ تھا، بلکہ وہ اس کی شکل دیکھنے کی بھی رواداد نہ تھی، پر اب نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیلنے لگے تھے۔ تبھی کھٹاک سے دروازہ کھلا اور اب بھی آنے والا سالار نہیں کوئی اور تھا، اور وہ منیشا تھی جس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اور دکھ تھا۔ میرا ہے وہ سالار پاشا، صرف میرا، تمہارا نہیں، وہ ہذیانی انداز میں اسے دیکھتے چلائی۔ عنایہ کو لگا کہ وہ ایک سائیکو خاندان میں آ گئی ہے، تو کر لیتی نکاح اپنے سالار پاشا سے کم میری جان تو چھوٹ جاتی۔ اس بار عنایہ نے غصے سے بستر سے اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا، اور اندھے آتار سالار نے اس کے الفاظ بخوبی سنے۔ کر لوں گی، بہت جلد کر لوں گی تمہیں سالار کی زندگی سے نکال کے۔ منیشا جنونی ہو گئی۔ اگر اتنی طاقت ہوتی نا تمہاری محبت میں، آج تو تم یہاں ہوتی، میں نہیں۔ دو بدو جواب آیا۔ منیشا! اس سے پہلے کہ منیشا مزید گوہر فشانی کرتی، سالار نے اسے ٹوک دیا۔ وہ پلٹ کے اسے دیکھنے لگی، بے چینی سے روتے اس کے سینے سے جا لگی۔ سالار اور سامنے کھڑی عنایہ کی نگاہیں ایک دوسرے پہ ٹکی۔ سالار نے دھیرے سے منیشا کو خود سے پیچھے کیا۔ اپنے روم میں جاؤ۔ اس کا لہجہ بھی نرم تھا۔ سالار! وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن سالار کی تنبی نگاہوں کی وجہ سے اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے، اور وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ سالار کی نگاہ سامنے کھڑی اپنی کمسن بیوی کی جانب اٹھی۔ اس کی اور منیشا کی ایج میں کافی ڈفرینس تھا۔ منیشا تقریباً 26 سال کی تھی، جبکہ عنایہ ابھی 19 کی ہوئی تھی، اور خوبصورتی میں بھی منیشا کو بہت پیچھے چھوڑی تھی۔
آپ نہیں کچھ کہیں گے؟ کوئی کڑی ہوئی بات، کوئی حتک آمیز الفاظ؟ سالار اسے اگنور کرتا ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا تو اپنے پیچھے اس کی بات سنتا وہ خاموش ہی رہا۔ عنایہ کو چڑ سی ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا، میری ماں کو بیوقوف بنایا، لیکن میں جانتی ہوں اس سب کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے، ورنہ تم امیر رشتہ دار جنہوں نے آج تک کبھی حال تک نہیں پوچھا، انہیں اپنی غریب پھپھو کی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہونے لگی اور اس سے نکاح کر کے اس کا مستقبل سیکیور کر رہے۔ واہ! اس ڈرامے کو میری ماں سچ مان سکتی ہے۔ عنایہ لاشاری نہیں، وہ تالیاں بجا کے اسے داد دے رہی تھی۔ اس کا انداز بہت جان لیوا تھا۔ سالار نے پلٹ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، ساتھ ایک قدم اس کی جانب بڑھاتا چلا گیا۔ عنایہ کی زبان تالو سے جا لگی۔ وہ اس کے قریب پہنچتے ایک دم سے اس کے کمر ہاتھ ڈالے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی نرم و نازک دھڑکنیں اس کے چوڑے سینے کے ساتھ جا کے لگتے زور سے ٹکرائی۔ عنایہ نے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن کس مذاق کے چکر میں وہ مزید اس کے ساتھ جڑتی چلی گئی، اپنی نازکی سے محسوس کروا رہی تھی۔ سالار اس کی دھڑکنوں کا شور اپنے سینے میں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری زبان کے جوہر میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ اب مزید کچھ بھی بکواس کی تو 1 منٹ میں زبان کو قابو کروں گا، اور میرا قابو کرنے کا انداز تمہیں بہت گرا گزرے گا۔ وہ اس کے چہرے پہ گرم تپش سانسیں چھوڑتا اسے وارن کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ پھر سے جھٹ پٹائی کہ سالار نے اس کی بات کی اگینسٹ جاتے اس کی کمر اپنی انگلیوں کی حد درجے پیوست کرتے اس سے اپنے جسم کے ساتھ مکمل جوڑ لیا۔ سامنے کھڑے مضبوط جسامت کے حامل مرد کی گرفت میں وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ اس کے جسم کی مضبوطی کو محسوس کرتی پورے جسم و جاں سے وہ کانپی تھی۔ کچھ بھی کرنا، لیکن میری بات کے خلاف مت جانا، ورنہ 14 طبق روشن کر دوں گا۔ ایک دم جھٹکے سے اسے چھوڑا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ اپنا ڈریس لیتا وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ پورا خاندان ہی سائیکو ہے۔ نہ جانے امی نے کون سے گناہ کی سزا دی مجھے اس شخص کے ساتھ باندھ کر، وہ دل برداشتہ ہوتے سوچ رہی تھی۔ اور یہ راز بھی 2 دن میں کھل ہی جانا تھا، لیکن تب تک سب گھر والوں کو اچھا بن کے رہنے کا ناٹک کرنا تھا۔ سالار باہر آیا تو عنایہ کو صوفے پہ دبک کے لیٹا دیکھ سر جھٹک گیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کے بستر پہ نہ آئے۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی سالار کو اپنی طرف کشش کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار کا دل اس کی نازکیوں کو چھونے کا، انہیں محسوس کرنے کا کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو ڈبٹ کے نیند کی جانب لگایا۔ لائٹس آف کرتے ہی وہ کروٹ بدل گیا۔ عنایہ نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا، جبکہ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ بہے۔ جب دل راضی نہیں تھا اس شخص کا تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ اپنے اوپر مشکل ضبط کیے ہوئے تھی۔ جو بھی تھا اپنی شادی کو لے کے اس کے دل میں بہت سے ارمان تھے جو آج سب ملیا میٹ ہو گئے۔ سالار کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کی کمسن بیوی اس کے کمرے میں موجود تھے، لیکن اس سے بہت دور۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں اس کی باہری سانسوں کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی، جس سے وہ مزید بے چین ہوتا اٹھ گیا۔ اس کے اندر کے جذبات اسے بہت تنگ کر دیے۔ اس کے وجود سے نظر چرا رہا تھا، اور خود کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی حل تھا، ٹھنڈے پانی سے شاور لیتے۔ وہ اٹھ کے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا ہوتا وہ اپنے امڑتے جذبات کو قابو کرتا گہرا سانس بھرتا آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اسے خود کے ساتھ لگاتا اس کے جسم کی نازکی کو اپنے اندر اترتا محسوس کر چکا تھا۔ ان لمحوں کو یاد کرتے وہ بری طرح مچلا تھا۔ اس کا جی چاہا ابھی اس کے پاس جائے اور اپنا حق لے لے، لیکن دیوار پہ ہاتھ رکھے وہ اپنے آپ کو بمشکل کنٹرول کرتا بہت گہرے سانس بھر رہا تھا۔ میں تمہارا کبھی اسیر نہیں ہوں گا۔ یہ رشتہ وقتی ہے جو جلدی ختم ہو جائے گا، اور تمہاری جگہ منیشا آئے گی جو میرے سٹینڈرڈ کی ہے۔ وہ چلایا اور دیوار پہ مکے دے مارا۔ اس کے اپنے الفاظ ہی اس کے دل کو انکاری تھے۔ اسے اس لڑکی کی طلب میں وہ پاگل ہو رہا تھا، اور احساسات و جذبات وہ عنایہ کے لیے جاگتے محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایسے جذبات کبھی منیشا کے لیے نہیں محسوس کیے، حالانکہ وہ اس کے قریب رہنے کی بھی انتہا کی کوشش کرتی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے دوری بنائے آج کی خوبصورت رات کو برباد کر چکے تھے۔ دوسرے دن گھر کے اندر چند عزیز رشتہ دار اور اقارب کو بلوا کے ولیمے کی تقریب کر دی گئی۔ آغا جان کی ڈیتھ کو ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ سالار کی اچانک شادی، وہ بھی سادگی سے کرتے دیکھ سب لوگوں کو سوالوں کے جواب میں آغا جی کی آخری خواہش کا ذکر چھڑا۔ اڑتی اڑتی یہ خبر عنایہ تک بھی پہنچ گئی۔ اس کا دن ان لوگوں سے مزید برا ہوا۔ سب کے جانے کے بعد وکیل صاحب کی آمد ہوئی۔ سبھی ہال کمرے میں موجود تھے سمیت شازمہ بیگم کے۔ وکیل صاحب نے سالار کو شادی کی مبارک دی، جسے اس نے بس خاموشی سے سنا۔ وہ وصیت کی شرط مکمل کر چکا تھا، اور مزید اس لڑکی کو 1 رات کے لیے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے جلد از جلد اپنے کمرے سے اپنی زندگی سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ آغا جی کی شرط کے مطابق آپ نے ان کی نوازی سے شادی کر لی۔
اب اس وصیت کی آخری لائنوں کو میں پڑھنے لگا ہوں، جو کہ نکاح ہو جانے کی صورت میں ہی پڑھنی تھی۔ سبھی ہمتن گوش ہوئے۔ جیسے کہ نکاح ہو گیا ہے، اب دونوں پہ لازم ہے کہ وہ 3 ماہ تک اس نکاح کو قائم رکھے۔ اگر 3 ماہ کے دوران دونوں میں سے کسی نے بھی علیحدگی کا اختیار تو اس جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا۔ 3 ماہ کے بعد ایک ساتھ رہنے کی صورت میں جائیداد دونوں کے نام منتقل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ دونوں جیسے چاہے جائیداد کا بنٹوارا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دونوں کے سائن چاہیے۔ وکیل صاحب نے پیپر سالار کے آگے کیے، جبکہ عنایہ وہاں موجود نہیں تھی۔ سالار نے دل ہی دل میں پیچو تاب کھاتے ان پیپرز پہ سائن کیے۔ کہاں تو وہ ایک دن اس لڑکی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کہاں پورے 3 ماہ برداشت کرنا تھا۔ میں عنایہ سے سائن کروا کے لاتا ہوں۔ وہ فائل اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے دروازہ کھلا، اچانک سے عنایہ بھاگتی اس کے سینے سے جا ٹکرائی اور سختی سے اسے بھیچا۔ اس کے یوں اچانک خود میں سمانے پر وہ حیرانی سے اس منظر کو دیکھ کر سٹک ہوا۔ وہ بہت بری طرح گھبرائی تھی۔ کیا ہوا؟ سالار کا لہجہ بہت نرم تھا اور وہ خود بھی نہ سمجھ پایا۔ وہ وہاں کوئی تھا، میں ڈر گئی۔ عنایہ بالکل بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی تھی۔ وہ بہادر لڑکی اندھیرے میں کسی انجان شخص کے سائے کو دیکھتی بری طرح گھبرائی تھی۔ سالار نے پورا کمرہ چیک کیا لیکن کوئی نہ تھا۔ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لو پانی پیو۔ اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا، جسے 2 گھونٹ میں بھرتے اس نے چھوڑ دیا۔ وہ جانتی تھی اس کا وہم نہیں تھا، کوئی نہ کوئی ضرور تھا۔ ریلیکس، ان پیپرز پہ سائن کرو۔ سالار نے فائل اس کے سامنے رکھی تو سالار کی سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ جائیداد کے پیپرز ہے، اب نکاح کے بعد تمہیں بھی بہت کچھ ملے گا اس جائیداد میں سے، اور اتنا کچھ ملے گا کہ ساری زندگی عیاشی کے ساتھ گزار لوگی۔ وہ اسے جس انداز میں بول رہا تھا، عنایہ کو برا لگا۔ اس نے فائل کھولی اور پیپرز کو پڑھنے لگی، جنہیں پڑھ کے عنایہ کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ مطلب اس جائیداد کی خاطر اسے سالار نے نکاح کر لیا۔ عنایہ کا دل بہت سخت دکھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہی ہوگی۔ اب حقیقت سامنے آئی تو اس کا دل سخت دکھ رہا تھا، اور تب اس نے خاموشی سے ان پیپرز پہ سائن کر دیے۔ اب سے تم اور میں صرف 3 ماہ کے لیے اکٹھا رہیں گے، اس کے بعد باہمی رضامندی سے ہم الگ ہو جائیں گے، اور تب تم بینک بیلنس سمیت جائیداد کا ایک بڑا حصہ بھی دیا جائے گا جو تمہارا انعام ہوگا۔ غریبی کی زندگی سے نکل کے امیری کا مزہ چکھنا اچھا لگے گا۔ سالار اپنی جگہ سے اٹھتا اس کو مزید سلگا گیا، لیکن وہ اب بالکل چپ ہو گئی تھی۔ کیا ہم یہ سب جانتی ہیں؟ سالار جو دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا اس کے سوال پہ رکا۔ وہ ایک بات جانتی ہے، اس نکاح کی مدت کو بھی جانتی ہے، اور اس وصیت کی شرط کو بھی، اور لالچی پن تو ان کے اندر بھی تھا جو جائیداد کی خاطر بیٹی کا سودا کر دیا۔ وہ تنفر سے بولا۔ عنایہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جا چکا تھا۔ عنایہ کو ہر چیز سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس کی والدہ ہمیشہ اپنے امیر لائف سٹائل کو یاد کیا کرتی تھی جو شادی سے پہلے وہ جی رہی تھی۔ آج انہیں موقع ملا تھا وہ سب واپس پانے کا، اور اس کے لیے وہ بیٹی کو داؤ پہ لگا گئی۔ عنایہ ماں سے بھی بدظن ہو چکی تھی۔ 3 ماہ تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، میں 1 ہفتے کے اندر تم سے الگ ہوں گی۔ بھاڑ میں گیا سب، یا میری یا دھن دولت جائید، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے ایک سچا جیون ساتھی چاہیے تھا جو صرف میرا ہو کے جیے، جو مخلص ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو سالار پاشا، تمہیں تمہاری دولت سمیت اپنی زندگی سے کک آؤٹ کروں گی، اور وہ بھی ایسے کہ تم سب کے سامنے سر اٹھا کے چلنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ عنایہ دل ہی دل میں پلاننگ کرتی اب مطمئن تھی۔ سب کو واضح ہو چکا تھا یہ شادی صرف ایک ڈرامہ بازی ہے، اس لیے اب مزید میاں بیوی کا ناٹک انہیں باہر کے لوگوں کے سامنے کرنا پڑنا تھا۔ گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا۔ شازمہ بیگم نے عنایہ سے بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے خیال تو رکھتی لیکن ان سے بات چیت بند کر چکی تھی۔ شازمہ بیگم اس کی اجنبیت کی دیوار کی وجہ سے بہت روتی تھی، لیکن عنایہ کا سخت دل موم نہ ہوا۔ سالار اور عنایہ ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتے لیکن ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے تھے۔ عنایہ بس موقع کی تلاش میں تھی کہ کس طرح وہ سالار کو سب کے سامنے بے نقاب کرے اور اس کا بدلہ لے۔ پھر اسے موقع مل گیا۔ ان کی شادی کو تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے اور 1 ماہ باقی تھا۔ اس کے بعد سب کچھ وہی ہونا تھا جیسا ان امیروں نے سوچ رکھا تھا۔ اپنے فائدے کے لیے انہوں نے عنایہ کا استعمال کیا تھا۔ اب جوابی کارروائی کرنے کی باری عنایہ کی تھی۔ آج گھر گھر میں مہمان اکٹھا ہوئے۔ اجاغا جی کے لیے دعا تھی، قرآن خوانی کروائی گئی، خیرات صدقات دیے گئے۔ منیشا بے انتہا خوش تھی، ہر کام میں وہ سالار کے ساتھ ساتھ تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوتی تھی۔ عنایہ کے اندر ایک جلن سی ابھرتی، جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اور شوہر بیوی کے بجائے کسی اور کو اہمیت دے تو تکلیف تو ہوتی تھی۔ اب جو تکلیف وہ دینے والی تھی اس میں سالار کو وہ تڑپتا ہوا دیکھنے والی تھی۔ دعا کے بعد کھانے کا سیشن شروع ہوا کہ تبھی ایک وکیل نے آتے عنایہ سے ملاقات کا کہا۔ عنایہ اس وکیل کو دیکھ کر اس کے پاس آتے اس سے فائل لے لی اور اس کو شکریہ ادا کیا۔
سالار کے زیرک نگاہوں نے یہ منظر چھپ سے دیکھا۔ ایکسکیوز می، مجھے اس وقت یہاں آپ سب کے سامنے اپنے نام نہاد شوہر سے کچھ کہنا ہے۔ اچانک سے نایا کی آواز پہ سبھی نے چونک کے اسے دیکھا۔ شازمہ نے بھی پریشان کن انداز میں بیٹی کے چہرے پہ جنون دیکھا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں 2 ماہ پہلے آغا جان کی خواہش پہ اس شخص نے مجھ سے نکاح کیا، لیکن وہ سب ایک دھوکہ تھا اور آج مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ وہ بے لچک انداز میں بولی۔ سب پہ سخت طاری ہو گیا۔ وہ سیدھی سالار کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سالار نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ لیکن بیٹا ایسے نہیں کہتے، چلو شادی جن حالات میں بھی ہو گئی، یوں منہ چڑھا کے طلاق نہیں مانگتے، گناہ ہوتا ہے۔ اور اتنے اچھے گھر اور خاندان میں آئی کیوں طلاق کا دھبا لینا چاہتی ہو؟ خاندان کی ایک عورت نے نرمی سے سمجھایا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں اپنے شوہر سے خوش نہیں، یہ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سالار کو ایک دم سے اس کی بات پہ انتہا کا غصہ آیا اور اسے بازو سے جکڑا اپنی طرف کھینچا۔ یہی سچ ہے مسٹر سالار پاشا، آپ مجھے ایک دن بھی سیٹسفائی نہیں کر سکے۔ میں اس بنگلے گاڑی اور نوکروں کا کیا کروں؟ مجھے شوہر کا پیار چاہیے جو نہیں ملا، اس لیے یہ لے پیپرز۔ ان پیپرز پہ سائن آپ نے مجھ سے کروائے تھے، آج ان پیپرز پہ سائن میں آپ سے کروا رہی ہوں۔ اس کے سامنے اٹل لہجہ کرتے وہ اسے سوچ سمجھ سب لٹا رہی تھی اور اپنے عمل سے سب کو غصہ دلا چکی تھی۔ کیا ہے یہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے دبے دبے لہجے میں بولا، خلا کا نوٹس، اس پر سائن کریں اور آج ابھی اسی وقت سے ہم اپنے اپنے راستے الگ کریں گے، کیونکہ مجھے مزید آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ سالار پاشا، وہ اب کی بار اونچی آواز میں چلائی کہ ہر طرف ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ سالار پاشا اپنی کمسن بیوی کی ضرورت پر غصہ تو تھا، پر سخت حیران بھی۔ اس نے کتنا سوچ سمجھ کے وار کیا تھا۔ تمہارے گلے شکوے مجھے پہلے پتا ہوتے تو پہلے دن ہی تمہیں بہت اچھے سے سیٹسفائی کر دیتا، تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میں تو بچی سمجھتا تھا تمہیں، اور تم پوری آفت نکلی۔ بہت شوق ہے تمہیں میرے ساتھ سونے کا، چلو آؤ آج تمہارے سارے ارمان پورے کروں۔ سالار نے دھیرے سے کہتے ہی اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ عنایہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سالار اس کو طلاق دینے کے بجائے کمرے میں لے جائے گا۔ اسے کمرے میں لاتے وہ بستر پہ زور سے پٹک چکا تھا۔ اوندے منہ جا کر بستر پہ گری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، سالار نے دروازے کو لاک لگاتے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھالی۔ خبردار جو میرے قریب آئے، اس منیشا سے محبت کرتے نا، جاؤ اس کے پاس جاؤ، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ چلائی، لیکن سالار نے اس کے اوپر آتے اس کی کمر سے خم سختی سے دبوچا۔ اس کی سسکی بلند ہوئی، اور آج تمہارے اندر اس قدر سماؤں گا کہ تمہاری سیٹسفیکیشن بھی ہوگی اور نہ بعد ماں بھی بنو گی۔ اور لفظ چبا چبا کے بولتا اس کے بالوں کو جکڑے، اس کا چہرہ اونچے کرتے اپنے مقابل کر گیا اور غسیلی نگاہ سے اس کی سہمی نگاہوں کو دیکھنے لگا۔ سالار نے اسی شرٹ کو ایک جھٹکے سے اس کے تن سے جدا کر دیا۔ عنایہ نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن اس کا بھاری بھرکم باڈی بلڈر جیسا وجود 1 انچ بھی خود سے پرے نہ جھٹک سکی، اور وہ اس کی کم سنی خوبصورتی اور دلکشی کو دیکھتا اب غصے میں بھی بہکنے لگا۔ اس نے کس طرح اتنے دن خود کو عنایہ سے دور رکھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ آج اس کی باتوں نے اسے بری طرح اکسایا تھا کہ وہ اب چاہ کے بھی خود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ عنایہ چلائی۔ سالار نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے، اس کی فضول چیخوں کا گلا گھونٹا اور اس کی کندھے، گردن اور اس کی دھڑکنوں پہ اپنے لبوں سے نرم اور سخت لمس کا بوچھاڑ کر دیا۔ وہ جنونوں سا ہو رہا تھا اور اس کے نازک وجود پہ اپنے تسلط کو قائم کرتا جا رہا تھا۔ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اب کی بار لائٹس بھی آف کر گیا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسے اپنے اوپر چھاتا دیکھ عنایہ نے جیسے خود کو باور کروایا، یہ زبردستی نہیں، یہ رضامندی سے سیٹسفیکیشن ہے جو آج تمہیں مجھ سے ملے گی۔ اس کی کان کی لو تک کو دانتوں تلے دباتا، اس کی سسکیوں کو گلوں گھونٹتا، اس کے لبوں پہ قابض آیا۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچے رو دی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنا سسک کیوں رہی ہو؟ اپنی شدت اور سے وہ نڈھال کرتے دھیمے دھیمے سرگوشیاں کرتا اسے باور کروا گیا۔ اس پہ سالار کا اتنا حق، ظالم ہیں آپ۔ وہ بے ربط جملے پہ بولتی سالار کو مزید اکسا گئی۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے میں یہ سب کروں۔ اس کی گردن سے ہاتھ نیچے لے جاتے، اس کا سر تکیے سے ذرا اوپر اٹھاتے، وہ شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا۔ عنایہ بھی اب مزاحمت ترک کر گئی۔ یہ سوچاتے کہ اس کے نکاح میں ہے اور اپنا حق لینے کا وہ پورا حق رکھتا ہے۔ وہ خود ہی اپنے الفاظوں میں اسے تکلیف پہنچائی، اور اب اس کا ازالہ اسے اسی صورت میں ممکن تھا۔ صبح شاور لیتا شرٹ لیس لوز ٹراؤزر میں باہر نکلا تو نظر بے اختیار عنایہ پہ اٹھی، جو سر پاؤں تک کمفرٹر میں چھپی ہوئی تھی۔ سالار کے لبوں کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ رات کے پہر کے لمحات آنکھوں میں گم ہوئے تو دل میں پھر سے ایک طلب جاگنے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا، اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بستر کے جانے بڑا، اے مس، شاور لینا ہے یا راؤنڈ 2 شروع کریں؟ وہ اس کے کانوں میں گھس کے بولتا اسے بری طرح چونکا گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھی، لیکن اچانک اپنی برہنہ حالت دیکھتی وہ واپس اپنے اوپر کمبل لے گئی۔
اسے چھپانے کا مقصد سب دیکھ چکا ہوں میں۔ وہ بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگاتے دراز سے سگریٹ نکال کے سلگا گیا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا نا وہ غلط تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے بولتی وہ اب معصوم سی لگی، لیکن سالار جانتا تھا وہ معصوم نہیں کیونکہ ابھی سرٹیفکیشن نہیں ہوئی۔ مزید چاہیے؟ چلو آؤ باتھ روم چلتے ہیں، مارننگ رومانس کرتے ہیں۔ خبردار جو میرے پاس آئے میں جان لے لوں گی آپ کی۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتی اس وقت سالار کو بہت سکون دے رہی تھی۔ جان تو آج رات نکالوں گا، جو کسر رہ گئی ہے نا وہ پوری کروں گا۔ فرسٹ ٹائم تھا اس لیے ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھا۔ اب دیکھ لیا تم مجھے سہن کر سکتی ہو، اس لیے آج رات طوفان آئے گا۔ آپ تو منیشا سے محبت کرتے ہیں نا، پھر میرے قریب کیسے آ گئے؟ یہ بے وفائی نہیں۔ سالار کے جاتے قدم رکے۔ سوتن بنے گی وہ تمہاری، اسی بستر پہ اسے بھی سیٹسفائی کروں گا۔ میرے اندر تو اتنی پاور ہے کہ 2 بیویوں کو سیٹسفائی کر سکوں۔ تم اپنی دیکھ لو، تمہارے اندر کتنا سٹیمنا ہے مجھے جھیلنے کا۔ وہ اسے اتنے بے باک الفاظ آئینے دکھا گیا کہ آئینہ کو اندازہ بھی نہ ہوا۔ اٹھ جاؤ ورنہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے نرم و ملائم جسم کو خود شاور کے نیچے لے جا کے میں جا رہی ہوں شاور لینے، اب جائے یہاں سے۔ وہاں کی میچتی چل رہی تھی کہ اسی پل سالار اس کے جانے بڑھتے اس پہ کمفرٹر کو ہٹاتے اسے اپنے باہوں میں بھر گیا۔ اس کا صاف شفاف جسم پہ اپنی شدتوں کی سوغاتیں دیکھتا وہ دھیما سا مسکرایا اور وہ اسے لے جاتے شاور کے نیچے کھڑا کر گیا۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، شاور لے کے باہر نکلو، اسے سخت لہجہ میں کہتا خود باہر نکل گیا۔ عنایت شاور لیتی 10 منٹ میں ہی باہر آ گئی۔ اسے لگا وہ جا چکا ہوگا۔ وہ دھڑلے سے بنا کپڑوں کے ٹاول خود پہ لپیٹے باہر آئی۔ سامنے ہی سالار کو کھڑا دیکھ انہی قدموں سے واپس پلٹی کہ سالار نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے، اسے اپنی طرف کھینچتے اس کی پش کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی گردن کی پش پہ اپنے لبوں کا لفظ بکھیرا۔ آئندہ مجھے دیکھ کے یوں بھاگی نا تو اٹھا کے بستر پہ پٹکوں گا، سمجھی؟ وہ اسے کبڈ کے ساتھ لگاتے وہاں سے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ صرف 1 ماہ رہتا ہے، اس کے بعد آپ نے مجھے طلاق ہی دینی تھی نا، تو ساری جائیداد آپ کے پاس رہے، پھر مجھ سے دواجی تعلق کیوں بنایا؟ بچہ ہو گیا تو مطلب تمہیں یقین ہے کہ کل ہماری قربت سے بچہ آ جائے گا؟ اس کی ساری باتوں پہ اپنے مطلب کی بات نکالتا اور اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ مس کرتا گمبھیر لہجہ میں بولا۔ اس کا چہرہ بری طرح بلش کرنے لگا۔ بہت بے شرم ہے آپ۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے فاصلہ بنانے لگی۔ خیر اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو میں پوری کر لوں گا، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ 9 ماہ بعد میرا بچہ تمہاری گود میں ہوگا۔ وہ اس کے لیے ڈریس سلیکٹ کرتا اسے چھیڑ بھی رہا تھا۔ میں خود کر لوں گی، آپ ایک طرف ہو۔ وہ جو اسے اپنی باہوں کے ہلکے میں لیے ہوئے تھا، اس کی بات پہ اس کا ہاتھ سینے سے مس کرنے لگا۔ اس کا مضبوط سینہ اور ایبس دیکھتی وہ لرز اٹھی۔ اب اسے ایک ہاتھ سے اپنے بازو میں اٹھاتا ڈریسنگ روم کا رخ کر گیا۔ اب اس کا ارادہ اسے خود ڈریس اپ کروانے کا تھا، لیکن عین وقت پہ ایک امپورٹنٹ کال آ گئی تو مجبوراً اسے جانا پڑا، جبکہ عنایت نے شکر کا سانس لیا۔ ایک ہی رات میں اس نے عنایت کو زچ کر کے رکھ دیا تھا، کچھ بے باک حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ بے باک اور فضول باتوں کی وجہ سے۔ منیشا نیچے اتر رہی تھی جبکہ اس کا ٹکراؤ عنایت سے ہوا۔ وہ نائی ہوئی نکلی نکلی سی اس کے سامنے کھڑی اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کر گئی۔ اس کے چہرے پہ کھلتے رنگ دیکھ منیشا کا دل ڈوب سا گیا۔ کل جس طرح بڑی محفل میں عنایت نے سالار پہ الزام لگایا تھا اور وہ اسے گھسیٹ کے روم میں لے گیا تھا، سب کو یہی لگا تھا کہ اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، لیکن یہاں تو عنایت کے انداز ہی نرالے تھے۔ کل تم نے جو سب کے سامنے بکواس کی، اس کے بعد تمہاری ہمت کیسے ہوئی باہر آنے کی؟ ایک شوہر کے کردار پہ انگلی اٹھائی تم نے، شرم نہیں آئی؟ اب کس منہ سے باہر سب کے سامنے نظر اٹھاؤ گی؟ منیشا کی بات پہ عنایت کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ اس لیے ڈیر کیونکہ سالار نے میرے سارے گلے شکوے دور کر دیے۔ رات ایسے وہ مجھ پہ چھایا کہ بس کیا بتاؤں، کبھی اٹھا کے ادھر پٹکا تو کبھی ادھر، پوری رات ہی سسکیاں نکلواتا رہا میری۔ اف، ہی از سو ہاٹ۔ عنایت نے مسکراتے ہوئے منیشا کے سر پہ بم پھوڑا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا سالار ایسا؟ سالار اب میرے ہیں، بہتر ہوگا تم ان سے دور رہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو رات اپنا لیا ہے، اب اس گھر کی مالکن بننے کے خواب بھول جاؤ، کیونکہ اب ان کی کوئی تعبیر نہیں ملنے والی۔ وہ اسے انگوٹھا دکھا کے اس کا رخ نیچے کرتی اچھا خاصا زج کرتے آگے بڑھ گئی۔ آئی بڑی، کہیں کہ سالار میرا ہے، ساری رات میری مت مار کے رکھ دی اس مانسٹر نے، اب دن کو اسے دے دوں، رات گزارو نا اس کے ساتھ تو پتہ چلے۔ ان پہ الفاظ تھوڑی اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی، ارد گرد سے بے خبر جو اسے کوریڈور سے نکلتے کسی نے کمرے سے کھینچ کے اسے پلر کے نیچے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ بہت تیز زبان چل رہی ہے، بلکہ شراٹے بھر رہی ہو، لگتا ہے تیر صحیح نشانے پہ لگا ہے۔ اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے وہ مانی خیزی سے بولا، چھوڑے مجھے، کیا بار بار چپک ہیں فضول میں؟ وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولی، اب تو ایک جسم ایک جان ہوں گے، اب تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک پل کو عنایت سٹک ہو گئی، دونوں ہی کی نظروں کا بری طرح تصادم ہوا، دونوں ہی کی دھڑکنیں تیز رفتار سے دھڑکی۔
آپ مجھے ایک ماہ بعد چھوڑ دیں گے؟ وہ بجھتے دل سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ابھی کوئی تمہیں فارسی بولی ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اچانک سے اس کے پیٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھرا تو وہ آنکھیں مسلتی دیکھتی رہ گئی۔ وہ غصے سے اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ گئی تو سالار اگلے ہی پل سنجیدہ ہوتے پیچھے ہٹتے اپنے سینے پہ بازو مانتے اسے دیکھنے لگا۔ کس کے کہنے پہ الفاظ بولے تھے تم نے؟ اس کی غیر متوقع سوال پہ عنایہ کے چہرے کا رنگ 1 منٹ میں فاق ہوا۔ بولو ایش، کس کے کہنے پہ یہ الفاظ تم نے بولے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں اتنی بڑی بات کہنے کی تم میں ہمت نہیں، تم نے میری مردانگی پہ سوال اٹھایا۔ جی چاہا تھا رات کو تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا دوں، جس طرح تم نے میری ذات کے سب کے سامنے سوال نشان بنا کے چھوڑ دیا۔ وہ اس کے پاس ہوتا ایک دیوار پہ ہاتھ رکھے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہا تھا، جبکہ لہجہ سرد اور آواز دھیمی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ لہجہ معصوم اور بے یقین ہوا۔ تم کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ الٹا اس سے سوال کرنے لگا تو عنایہ کا سر جھک گیا۔ مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، میں غصے میں سب کیا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے ہماری شادی کو، ایک دن آپ نے مجھے چھوا نہیں، اس لیے کہ آپ نے مجھے 3 ماہ بعد چھوڑ دینا تھا۔ مجھے فرسٹریشن ہو گئی تھی، اس طرح تو آپ جیت جاتے، آپ کو سب کچھ مل جاتا، مجھے یوز کیا آپ نے۔ وہ غصے بھرے انداز میں بھر گئی اور پھر ممانی کے الفاظ، کیا کہا مما نے؟ وہ جو اسے توجہ سے سن رہا تھا ماں کے ذکر پہ چونکا۔ وہ کیا چوتی کی تھا آپ کبھی میرے قریب نہیں آئیں گے کیونکہ آپ ان کی بانجی کے لیے خود کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، میں صرف ایک مہرہ ہوں جسے یہاں پہ سب استعمال کر رہے ہیں، اور 3 ماہ پورے ہوتے ہی سب مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ مطلب 3 ماہ کے لیے میں قربان ہو گئی اور مجھے منظور نہیں؟ میں نے پوری رات جاگ کے گزار دی اور پھر کل میں نے آپ کو وہ اذیت دی جو میں 2 ماہ سے سہتی آ رہی تھی۔ وہ سب اعتراف کر گئی اور تمہیں لگا کہ اس سب کے کہنے کے بعد میں کیا کروں گا؟ وہ مزید اسے اکسا رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ لڑستی آواز میں بولی۔ اب کیا خیال ہے؟ اب تمہارے جسم پہ اپنی مہر بھی لگا چکا ہوں۔ وہ اپنا اتنا قریب آتے بولتا اس کے ہونٹ سے اپنے لبوں کو مس کرتے۔ 1 ماہ بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ بامشکل وہ الفاظ بولی جو نہیں بولنا چاہ رہی تھی۔ گڈ، اچھا سوچتی ہو میرے بارے میں؟ تب تک اگر تم پریگننٹ ہو گئی تو؟ وہ ایسے ایسے سوال پوچھ رہا تھا جس کا جواب عنایہ کے پاس نہیں تھا۔ چلو میں بتاتا ہوں، اگر تم 1 ماہ تک پریگننٹ نہ ہوئی تو میں تمہیں معاہدے کے مطابق چھوڑ دوں گا اور تمہارے حصے کی جائیداد تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر تم پریگننٹ ہو گئی تو 9 ماہ کے بعد تمہیں مجھے جھیلنا ہوگا، ہر رات بنا کسی لحاظ کے اٹھا کے میں بیڈ پہ تمہیں پٹکوں گا۔ سے اس کی آہ نہیں نکلنی چاہیے۔ اس کی کچھ دیر پہلے کے بولے گئے الفاظ سن چکا تھا اور بچہ ہو جانے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی، مطلب تمہیں یقین ہے سالار پاشا تمہیں سیٹسفیکیشن کے ساتھ پریگننٹ کر ہی دے گا؟ سالار اچانک سے اسے اپنے عقب سے آواز سنتا وہ پیچھے مڑا، اپنی والدہ کو دیکھتا ہوا لب بھیجتے پیچھے ہٹا۔ تمہارے بابا بلا رہے ہیں، جلدی آؤ۔ وہ عنایہ کو ایک گھورے سے نوازتے وہاں سے چلے گئی۔ سالار نے عنایہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر عمران پاشا بھی ڈٹکے، لیکن خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ آج سالار کو آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اس نے ہر رات اس کے قریب رہنے کا بولا تھا، لیکن اچانک ہی اس دن اسے آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا اور وہ اب تک واپس نہیں آیا۔ اس دوران اس نے عنایہ سے رابطہ بھی نہ کیا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر روتی، تکیے کو اپنے سینے سے لگا کے ہچکیاں بھرتی۔ ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی، عشق کی، جو لا علاج سی تھی۔ اس بیماری کا کوئی علاج نہ تھا اور اس بات کا اظہار وہ کبھی بھی سالار سے کرنے والی نہ تھی۔ وہ اس کی اسیر ہو چکی تھی۔ اس رات وہ چاہتا تو وہ بدلے میں اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیتا، بہت زیادہ درد دیتا، لیکن اس نے ہاتھ تک نہ اٹھایا، اور جس طرح اس نے اپنے لمس سے روشناس کروایا وہ آج بھی اس کے لمس میں جی رہی تھی۔ کل 3 ماہ پورے ہو جانے تھے اور وہ دن بھی آخر آ ہی گیا جب اسے یہاں سے جانا تھا۔ اس کی ڈیٹ آگے گزر چکی تھی، لیکن اس نے اپنی پریگنینسی ٹیسٹ بھی نہیں کروائی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ پریگننٹ نہ ہوئی ہو تو۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ شازمہ، اب وقت آ گیا ہے کہ وعدہ پورا کیا جائے، اور آج آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ رہے جائیداد کے کاغذات، یہ گھر کی چابیاں اور یہ گاڑی جو عنایہ کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ ہی دیا ہے۔ بینک اکاؤنٹ میں بھی اچھی خاصی رقم ڈال دی ہے جسے اب ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، کبھی کوئی جاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عمران پاشا نے تفصیلی جواب دیا تو شازمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے بیٹی کو دیکھا جس کے نصیب انہوں نے خود لکھے تھے۔ وہ بہت خاموش تھی، ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ شازمہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے، آج جیسے وہ سب ہار گئی تھی۔ منیشا کے چہرے پہ ایک مسکان تھی، جیت کی سرشاری۔ وہ ماں سے اپنا ہاتھ چھڑا کے جنہوں نے اس کا ایک سودا ایک نئے انداز میں کیا تھا، گہرا سانس بھرتی دروازے کی جانب بڑھی کہ بری طرح چکر آنے پہ لڑکھڑائی۔ شازمہ بیگم کی چیخ نکلی، آگے بڑھ کے بیٹی کو سنبھالا، لیکن اس نے منع کر دیا، نہیں، اب جھوٹے سہارے نہیں چاہیے امی، مجھے اکیلے چلنا ہے، مت دیجیے گا سہارا۔
وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی دروازے کی جانب بڑھی، پر دہلیز پہ پہنچتے قدم باہر رکھتے ہی آنکھوں کے آگے اندھیرے میں آ کے وہ گر گئی۔ پر سالار جو اندر آ رہا تھا اس نے اسے فوراً سے تھام لیا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا جو اچانک ہی آ گیا۔ فوراً بے ہوش عنایہ کو اٹھاتے ہاسپٹل پہنچا، جہاں اسے خبر سننے کو ملی کہ وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ عنایہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ سالار کی تو خوشی سے آنسو نکل آئے، پورے جسم پہ جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ باپ بننے کا احساس ہی الگ تھا۔ ابھی اس کی اولاد اس دنیا میں آئی نہیں تھی، لیکن وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے آج وہ باپ بن گیا ہو۔ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹا وہ کم سن وجود اپنے اندر اس کی 2 اولادوں کو سنبھالے ہوئی تھی۔ اس کے پاس آتا اس کے ماتھے پہ عقیقت بھرا بوسہ دیا۔ عنایہ کی آنکھیں ٹھنڈی لمس پہ فوراً کھلی۔ اپنے سامنے سالار کو دیکھ وہ اپنی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلا گئی۔ کیا ہو گیا؟ پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ اس کے گلے پہ لب رکھتے پیار سے بولا۔ آپ آ گئے؟ بے یقینی سے بولی۔ نہیں، میرا بھوت ہے، اسے چھیڑتے بولا تو عنایہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ 1 ماہ تک مجھ سے دور رہے اور ابھی تک نہ آتے تو باہر کسی کی زلف کی اسیر ہو جاتے۔ وہ خفگی سے بولی۔ اوف، یہ انداز خاص بیویوں والا سوٹ نہیں کر رہا، مجھے وائلڈ انداز چاہیے۔ کچھ تم کاٹو کچھ میں۔ اپنی اپنی پسند کی جگہ پہ جہاں جس کا دل چاہے اسے گالوں پہ انگلی مس کرتا نیچے دھڑکنوں پہ لایا یا مزید پیٹ تک سرکایا۔ عنایہ کا سانس تھاما۔ کچھ یہاں۔ وہ مزید نیچے ہاتھ سرکاتا عنایہ کو تھام لیا۔ آپ بالکل نہیں بدلے، وہی گندی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے 2 بچوں کا بابا بنانے کی نیوز دے کر۔ اب تو 9 ماہ تک کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ یار کوئی میجک کرو، بیبیز کچھ جلدی نہیں آ سکتے؟ 2 بچے؟ وہ حیران ہوئی۔ میری جان، وہ پھر سے اسے چوم گیا۔ کیوں مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی بچے ہوں؟ سب فضول سوچے دماغ سے نکال دو، گھر چلتے ہیں، سب کو خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ سب نے باہوں میں اٹھائے بنا کسی کی پرواہ کیے ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ سب نے مڑ مڑ کے اس خوبصورت مرد کو دیکھا جس کی گود میں چھوٹی سی لڑکی اپنا منہ چھپائے ہوئی تھی۔ پینشن پہنچتے ہی سالار نے سب کو کلیئر کر دیا کہ وہ عنایہ کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑے گا۔ بھلے اس نے شروع میں اس سے نفرت کی وجہ سے نکاح کیا، پر اب اس کے لیے وہ ضروری ہے۔ اس کی بات پہ عمران صاحب اور رمیسہ بیگم کے ساتھ ساتھ منیشا بھی بھڑکی، لیکن سالار نے سب کو عنایہ کی پریگنینسی کا بتا کے چپ کرا دیا اور یوں عنایہ کا پیار جیت گیا۔ وہ در پردہ سالار سے کرنے لگی تھی۔ جب محبتوں کا آغاز ہو جائے تو نفرتیں خود ہی زائل ہو جاتی ہیں۔ آج کا ناول تک یہی تھا، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔